हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम सरफराज एजुकेशन वाला है और मैं डिस्ट्रिक्ट कंबा शहर सिटी नसीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पिछले 8 मंथ से रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप देखते हैं बाकी कॉलेज स्कूल में पढ़ाई होती है, हमारी क्या कहते हैं बुक्स वगैरह पेन पेंसिल इनसे होती है, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं मोबाइल और लैपटॉप से। ठीक है, तो इधर हमारे टास्क भी होते हैं, जिनमें से हमारा एक टास्क इंटरव्यू है जो कि आज हम करने जा रहे हैं, जिसकी आज के हमारी गेस्ट हैं मिस राहत, जो कि हमारे न्यू न्यू कैंपस मधुर कॉलोनी की प्रिंसिपल हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो मिस सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें। ज़रूर। मेरा नाम राहत परवीन काउंसलिंग वाली है और बिलोंग करती हूँ फैसलाबाद से। तकरीबन 4 साल कबल मैंने रेहान फरंगी कैंपस को ज्वाइन किया। मकसद था अपने बच्चों को डिजिटल एजुकेशन दिलवाना। जो ना कि ये सिस्टम नया था, इसलिए कोई भी चीज़ की समझ नहीं थी। खुद भी बच्चों के साथ ही स्कूल में एडमिशन ले लिया एज अ स्टूडेंट्स। उसके बाद फैसिलिटेटर, पेरेंट्स काउंसलर एंड वॉइस प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल रेहान स्कूल में रही मैं तकरीबन 1 साल। और आजकल न्यू कैंपस जो हमारा मंजूर कॉलोनी के नाम से ओपन हुआ है, उसको लीड कर रही हूँ, उसको हेड कर रही हूँ एज अ प्रिंसिपल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया सबसे पहले आपने क्या कहते हैं बच्चों को अपनों का एडमिशन कराया, फिर आप खुद भी आ गई, स्टूडेंट बनी, फिर फैसिलिटेटर, फिर वाइस प्रिंसिपल, अभी माशाल्लाह हमारे न्यू कैंपस की प्रिंसिपल हैं। अच्छा, आपको रेहान कॉलेज का पता कैसे चला या रेहान स्कूल का? सोशल मीडिया के थ्रू। जो ना कि नॉर्मल है, हर चीज़ आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। सर रेहान के वीडियोस के थ्रू। जब रेहान स्कूल करंगी कैंपस की ओपनिंग हुई तो ये फर्स्ट कैंपस था उस वक्त। उससे भी पहले तकरीबन 2-3 साल पहले सर रेहान अपने आइडिया शेयर करते थे और अपने ख्वाब के बारे में बताते थे कि मैं कोई एक ऐसा स्कूल ओपन करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सोचता हूँ कि इस तरह की तालीम हो। तो मैं काफ़ी टाइम इनको फॉलो करती रही और इंतज़ार में थी कि ये कब अपना स्कूल ओपन करेंगे और मैं अपने बच्चों को एडमिशन करवाऊंगी। फिर एक दिन इन्होंने अनाउंस किया कि वो बिल्डिंग जो है इन्होंने ले ली है और करूँगी कैंपस, जो ना कि फिजिकल एक कैंपस है रेहान स्कूल, तो वो ओपन हो गया है जिसमें वो अपना बनाया गया कोरिकुलम बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला तो सोशल मीडिया पर उस वक्त भी ये बच्चे 5-5 मिनट का इंटरव्यूज लेते थे। तो मैंने उनकी आईडी पे जाके मैसेंजर पर उन्हें मैसेज किए, उनके बारे में डिटेल पूछी, स्कूल के बारे में पूछी। और तकरीबन 1 साल बाद ही मुझे परमिशन मिली थी आने की। तो मैंने रेहान स्कूल करंगी कैंपस को फिर ज्वाइन कर लिया। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आप अपने बच्चों की वजह से फैसलाबाद से कराची आ गई। तो फैसलाबाद से आपको वैसे भी आना था कराची की, या सिर्फ बच्चों की वजह से और इसकी पढ़ाई की वजह से आई आप? फैसलाबाद से कोई रीज़न नहीं था कराची में आने का, सिवाय इसके कि यही स्कूल एक बना हमारे लिए। तो और तो आज तक कभी भी हमारी कोई भी फैमिली में से यहाँ पर माइग्रेट करके नहीं आए कराची में। अच्छा, जैसे कि आपने बोला सर रेहान को आप पिछले 8-7 साल से फॉलो कर रही हैं, तो आपको एआई का सिर्फ सर रेहान की वीडियोस वगैरह से पता चला, या पहले भी आपको पता था कि ये है इधर? नहीं, सर रेहान की ही बदौलत हमें पता चला एआई के बारे में, और इन्हीं की स्कूल की वीडियोस के थ्रू, इनकी वीडियोस के थ्रू ही हमें मालूम। वैसे तो सोशल मीडिया पे आपको पता है एआई से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं उस वक्त की थी कि ये हमारे स्कूल में या हमारे कोरिकुलम में या हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। नॉर्मली वीडियोस वगैरह तो देखते थे, एआई का मालूम था कि ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है जी। और लेकिन ये तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं था 2023 में या उससे पहले कभी भी कि ये बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है या किसी स्कूल को कोरिकुलम होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कराची आई थी, या उस नहीं, कराची तो आप उससे पहले आ चुकी होंगी, ठीक है, तो आपके रिश्तेदार वगैरह आपके हैं। तो आप जहाँ वहाँ से जब आई थी, आप ये सोच के आई थी कि वहाँ पे हम जानेंगे, जब ये काम होगा, ये ऐसा स्कूल होगा, वैसा स्कूल होगा, और यहाँ पे आई आपको क्या लगा, कैसा स्कूल निकला ये? अच्छा जी, बिल्कुल ही ऑपोजिट था। तसव्वुराती तौर पे तो मैंने यही सोचा था कि जिस तरह आम नॉर्मल स्कूलों में होता है कि जो भी ओनर सोचता है
جو بھی اس کا ویژن ہوتا ہے اسی مطابق ہی وہ ماحول انوائرمنٹ بھی آپ کو ملتا ہے. لیکن یہاں پر ہر چیز بالکل اپوزٹ تھی. جو بھی سریحان کی ویڈیو سے انسپریشن ملی, جو بھی ان کی باتیں تھی, ساری چیزیں سننے سے انسپریشن ملی تھی. تو جب اسکول کو جوائن کیا تو بالکل ایسے جیسے ہم اپنے گھر سے بھی کوئی 10 سال نہ پیچھے چلے گئے نا, بیک میں چلے گئے کہ جتنی بھی ہم نے جرنی, یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ, یہاں کے لوگوں کا انڈرسٹینڈ. تو میں سوچ رہی تھی کہ یار سریحان نے یہ اسکول یہیں پہ کیوں بنایا, اس سے تو اچھا یہ ہمارے ایریا میں جا کے بنا لیتے. کم سے کم لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یا خسارے میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کے ویژن کے ساتھ لوگ جڑتے اور مطلب اچھے رزلٹ آتے. چلو خیر آ گئے. جو نا کہ فرسٹ ہے تو سریحان سے بھی اس بارے میں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی یورپ کنٹریز میں کوئی یونیورسٹی آپ کو پسند آ جائے اپنے بچوں کے لیے, تو کیا کنٹری یا وہ یونیورسٹی چل کے آپ کے گھر میں آئے گی یا آپ وہاں تک جائیں گے. تو اس وقت مجھے اچھا لگا, میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب اس کو جو بھی ہے یہیں پہ ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آگے سوال کرنے کا مقصد کہ مطلب رہنے دو, پھر آپ چلے جاؤ, ٹھیک ہے. چلو خیر, ویژن اچھا ہے, سوچ اچھی ہے, بناتے ہیں مل کے. انہوں نے کہا کہ جو آپ سوچ رہے ہو اس کے اوپر کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. انوائرمنٹ ماحول تو میں آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہی بات تھی, میں نے خود بھی پھر جوائن کر لیا اسکول کو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے. بند کرو اس کو. تو ایز اے اسٹوڈینٹ کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا, سیکھا, سمجھا, اور اپنے بچوں کو پراپر اس چیز میں گائیڈ کیا. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی ہے, سکھا رہی ہوتی ہے, باقی سسٹم کیا, اسٹاف کیا, وہ لوگ کچھ ٹائم انہوں نے دیا اسکول کو, سال, کسی نے 2 سال, کسی نے 3 سال, لیکن سب کے سب لیفٹ کر گئے, ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا. لیکن جہاں تک سفر جو ہے وہ سریحان کی بدولت, جو بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں, جو بھی وہ رہنمائی کرتے ہیں, جو بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ, ایکسپیریمنٹ خود ہی کرنا ہوتا ہے. کافی دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے, اور کافی دفعہ اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں بھی, اگر یہ بندہ اپنے ایکسپیرینس کی اس پہ کوئی چیز آپ کو بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, تو اپنی زندگی کا تجربہ دے رہا ہے. آخر جی. اس بندے نے دنیا گھومی ہے, تو جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ہے. ویسے بھی تو اگر ہم معاشرے کی بھیڑ میں لگتے ہیں تو ڈے آف دا اینڈ کیا حاصل ہونا ہے, ٹھیک ہے. 20-22 سال بچوں کے بھی چلے جانے ہیں, کچھ نیا سیکھنے کو بھی نہیں ملنا. وہی اینڈ پہ پھر کچن لکس میں پھنسنا ہے اور باہر ہی نہیں نکلنا. چلو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے, کچھ نیا سیکھتے ہیں, کچھ نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اینڈ پہ ہوگا کیا. تو بس ابھی وہی جرنی ہے, اسی کو لے کے چلے ہوئے ہیں, اور وہی چیزیں آپ لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں, وہی گائیڈ کرتے ہیں کہ جو وہ بول رہے ہیں, جو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں, جو آپ کو بنانا چاہ رہے ہیں, بس ان کی ویڈیو سے آپ سیکھو اور خود کے اوپر امپلیمنٹ کرتے جاؤ. انوائرمنٹ آپ خود بناؤ گے اپنا, آپ کیا ہو خود دکھاؤ گے. بس ثابت قدم رہنا اس میں شرط ہے. یہ رہنا ہے, اس کے ساتھ لوئل رہنا ہے, کیونکہ سریحان کی ویڈیو کافی سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. جب مجھے خود میری آپ ہی نے بولا تھا کہ آپ ادھر جاؤ, یا مجھ سے پہلے ویڈیو دیکھتی تھی, تو میں ان کو بولتا تھا یہ جھوٹ ہے, فیک ہے, ادھر جا کے میں کیا کروں گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے, کیا نہیں ہو جائے. تو ایسے تھا, میں بھی جب آیا ادھر پورا مائنڈ چینج ہو گیا. تو اچھا, جب میں جیسے کہ عثمان کو دیکھتا ہوں, اور آپ کی حجاب جو کہ دوسری بیٹی بھی ہے, تو وہ دیکھتا ہوں کہ چھوٹی ہیں. جب آپ وہ وہاں پہ پڑھ رہی تھی, تو آپ ادھر سے پڑھنے میں سے نکال کے ادھر لائی تھی, یا وہ پہلے نہیں پڑھے بالکل بھی؟ اور اس میں اور ان اسکول میں کیا فرق لگا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی, وہ نارمل ایک ٹریڈیشنل روایتی اسکول تھا, جس میں آپ نارمل ہی ہر چیز جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں وہی پڑھائی تھی. 7th گریڈ انہوں نے کلیئر کر لیا تھا, اور ماشاء اللہ سے پوزیشن ہو کر کے لائق ترین بچے تھے. اور یہاں پر آ کر بھی انہوں نے 3 months میں رزلٹ جو ہے وہ کیا, پراپر دیا اسکول کو. اور ماشاء اللہ سے لیول 1 کمپلیٹ کرنے والے وہ پہلے ہی اسٹوڈینٹس ہیں. حجاب عثمان اور مناہل نے ان سے 6 month قبل جوائن کیا, اور انہوں نے 6 month بعد تقریباً ان کی جرنی ایک ساتھ ہی چلی. اور اس میں کیا فرق ہے, اس کا سسٹم اور اس کا, دیکھیں یہ دونوں کو ہم اگر سیپریٹ طور پہ جس طرح ہم لوگوں نے بنا دیا نا, اسکول الگ, مدرسہ الگ, ٹھیک ہے, جی. مطلب ایوی ہم نے چیزوں کو الگ الگ کر دیا. حالانکہ تربیت گاہ ایک مدرسہ, جہاں پر اسکول ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی کا بھی ہونا ضروری ہے, وہاں پہ مدرسے کا ہونا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر فزیکل جو ہے اسکل کا ہونا بھی ضروری ہے, اور ڈیجیٹل اسکلس کا بھی.
یہ حقیقت میں ہے تو تمام ایک ہی چیز کا نام، لیکن ہم نے وہ انگلش سسٹم کو اڈاپٹ کیا، سیپریٹ کر دیا ہر چیز کو ایک دوسرے سے الگ، جس سے کیا ہے ہمارا وہ مشکلات زندگی بڑھتی چلی گئی، پیرنٹس اور بچے ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے، کبھی اسکولنگ میں، کبھی مدرسہ میں، کبھی ٹیوشن میں، ٹھیک ہے، کبھی گھر میں گھردرستی پہ بچوں کو اب ماں کیا کرے، ٹھیک ہے، کبھی سلائی سینٹرز کے دھکے کھانے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، یعنی کہ حقیقت میں ان تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہونا چاہیے، کیونکہ سرحان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہمارے کالج بوائز ہیں ان کے اندر کم سے کم وہ چاہ رہے ہیں کہ 16 اسکلز، یعنی کہ ہمارا اسکول یا کالج کا ایک بچہ ہے وہ پلمبر بھی ہونا چاہیے، الیکٹریشین بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آرکیٹیکچر بھی ہونا چاہیے، اس کو مطلب ہر چیز اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری چیزیں خود کرنی ہے، لیکن آپ کو اگر کرنی آتی ہوگی تبھی آپ بیسٹ دوسرے سے کروا بھی سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ چیزیں سرحان انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، جو کہ شروع میں کافی ٹف لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، بس یہ چیز ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا لازمی تو نہیں ہے آپ پورے سال ان میں آپ ٹائم 3 مہینے کی انٹرنشپ ہے، بس سیکھ لیں، آپ خود کو بھی تھوڑا جیسے کہ نالج ہو کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے، اور دوسرے سے بندہ کروا بھی سکتا ہے کہ یہ آپ جیسے کریں یہ ایسے کریں، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا بھی ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہوگا، آپ پہلے فیسیلیٹیٹر، پہلے اسٹوڈنٹ، پھر فیسیلیٹیٹر رہی ہیں، پھر وائس پرنسپل بنی ہیں، اور ابھی پرنسپل آپ ہیں، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس کیا ہے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر کا بھی، وائس پرنسپل کا بھی، اور پرنسپل کا بھی؟ زبردست رہا، دیکھیں جی، ڈے ون پہ آپ جب گھر سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کبھی کسی سے بات نہیں کی، ماشاء اللہ سے اسکول میں پہلے ایک نارمل، یعنی کہ جو نارمل ایک گاؤں دیہات میں اسکول ہوتے ہیں وہاں پر میں ٹیچنگ کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے گھر کے بھی میرے تھے، جو کہ میں گھر میں ہوم ورک کرتی تھی، ہاؤس وائف تو تھی، لیکن ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے کام۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کو فیس کرنا، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا یا اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، تو یہ چیزیں ایزی نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں کرنا، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ ہماری آنے والی جنریشن پر یا ہمارے بچوں پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یا ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے ان کو کس سائڈ پہ لے کے جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھے یہاں پر آنے کے بعد میں ہی پتہ چلی ہے، یہاں پر آنے کے بعد ہی اپڈیٹ ہوئے ہیں۔ کافی دفعہ انسان ڈسہرٹ ہو جاتا ہے، زیادہ توقعات دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں، تو جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم ظاہر بات ہے اس چیز کے اوپر بولتے ہیں کہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ رانگ پرسن ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ٹیچر کا کام آپ کو راستہ دکھانا ہے، آپ کی رہنمائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو صحیح سمت کا تعین کروانا ہے، لیکن آگے کا سفر جو ہے وہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہے توقعات غلط وابستہ کر دیتے ہیں دوسرے سے، جس کی وجہ سے پھر ہم کافی دفعہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ بھی اس کے برعکس غلط ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں انوائرمنٹ بھی کافی ڈسٹرب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ساری ہاؤ ناؤ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ نے ہی اس چیز میں جو ہے کہتے کہ اپڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ عقل، وہ شعور یہاں پر اس کیمپس کو یا سرحان کی صحبت کے ساتھ ہی مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کافی دفعہ انسان ہے بندہ بھٹک جاتا ہے، لیکن جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی نیو ویڈیو ان کی سنتی ہوں، تو دوبارہ سے اپنے آپ کو خود سے ریپیئر کرنا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس جرنی کے ساتھ ہی آپ سیکھتے ہو۔ یہ بات تو صحیح ہے سر، ریحان کی ویڈیو سن کے بندہ اتنا موٹیویٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں خود ان کے گھر پہ رہ چکا ہوں، میں 1-2 بار ان کا لیکچر سنتا ہوں، پھر بندہ بولتا ہے آج کی رات میں پورا کام کر لوں، اپنے ٹاسک وغیرہ کر لوں، جو آئے کر لوں، ایسا سوچتا تھا میں تو۔ اچھا، تو آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں ابھی؟ فیوچر پلانس کیا ہے؟ فیوچر پلانس تو یہی ہے کہ سرحان کے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے، ان کا جو یہ مشن ہے غربت کا خاتمہ، ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کرنا، جیسے کہ 200 کیمپس اوپن کرنے کا ایک خواب ہے میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اس جرنی کا ایک پارٹ بنوں، جیسا کہ ابھی یہ نیا کیمپس ہمارا منظور کالونی ہے اس کو لیڈ کر رہی ہوں۔ اس طرح کے جتنا بھی مجھ سے پارٹیسپینٹ ہوا، جتنے بھی کیمپس کی اوپننگ یا جو جب بھی مجھے یہ رسپانسبلٹی دی جائے میں اس کے اوپر ورک کروں، ٹھیک ہے۔ باقی آگے بچوں کے حوالے سے لائف گول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا خواب یہی ہے کہ میرے بچے زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں،
وہ دوسرے کے آگے کبھی بھی جاب یا نوکری کی تلاش میں نہیں جائیں بلکہ خود انڈیپینڈنٹ ہو اور دوسروں کو دینے والا ان کا ہاتھ ہو. یہ ایک خواب ہے, ایک وش ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے ایک اچھے انسانوں میں شمار کرے. اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے یا ایک ماں کے لیے اور کوئی وش ہو نہیں سکتی. ماشاء اللہ بہت اچھا. جیسے کہ حجاب اور عثمان ہے تو آپ کو ان میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو کہہ رہی ہیں 4 سال ہو گئے یہاں پہ, اور 4 سال پہلے جو اسکول میں پڑھتے تھے اور ابھی کے حجاب اور عثمان میں کیا فرق ہے؟ 4 سال پہلے بھی کافی اچھے بچے تھے, فرما بردار بچے تھے, لائق اور ذہین بچے تھے, ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لے کے ہی آتے تھے. ٹھیک ہے, جو نا کہ وہ اسکولنگ سسٹم تھا ان میں بھی ان کی پرفارمنس بیسٹ تھی. اب یہاں پر ایڈمیشن, یہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. ماشاء اللہ سے یہاں پہ بھی ان کی پرفارمنس, انہوں نے اپنے آپ کو برقرار رکھا. یہاں پر بھی حجاب HR ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہیں, اور عثمان جو ہے وہ سوشل میڈیا مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء ٹھیک ہے, اور انہیں جو بھی ٹاسک دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا 100% لگاتے بھی ہیں. تو میں پہلے میں یا اب میں نہیں, صرف یہ ہے کہ ان کی جو ایک تعلیم تھی اس کا رخ بدل دیا, کتابوں سے نکل کر پریکٹیکل انہیں کر دیا. تو اس میں بھی ماشاء اللہ سے وہ اچھا تھے, پرفیکٹ تھے ان کی پرفارمنس. یہاں پر بھی ماشاء اللہ سے وہ اچھے چل رہے ہیں. جی, ابھی کتابوں والا تو یہ ہے, پریکٹیکل والا تو یہ ہے کہ میں خود بھی پریکٹیکل پڑھا ہوں, مجھے ادھر کی کوئی چیز ہی یاد نہیں. ادھر یہ ہے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں اپنی پریکٹیکلی کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. ادھر تو بس لکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, صبح کو وہی بھول جاتے ہیں بندہ کہ کیا لکھا تھا. تو میں تو اتنا اچھا نہیں تھا, چلو ماشاء اللہ یہ دونوں اچھے تھے. اچھا, آپ کو کیسے کیا لگتا ہے فیوچر میں یہی کیسے کام آنے والا ہے؟ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی, بلکہ کر دیا ہے. جو کام آپ پہلے مہینوں میں کرتے تھے اب چند ایک منٹوں میں, چند ایک گھنٹوں میں کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, جو اسائنمنٹ یا جو بھی آپ کام تھے آپ پہلے مینوئل کرتے تھے, اب آپ کا صرف ایک پرومپٹ آپ کے لیے وہ تمام چیزیں کر کے دے رہا ہے. زندگی آسان ہو گئی ہے AI سے. اچھا, جیسے کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں فیوچر میں AI کیا کہتے ہیں بندوں کی نوکریاں کھا جائے گا, کسی کی جاب نہیں بچے گی, یہ کیسے ہوگا؟ کیا ایسا ہو بیٹا سکتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کمپیوٹر صرف پڑھنا آتا ہے, چلانا نہیں آتا, تو کون آپ کو جاب دے گا؟ ٹھیک ہے, جی اگر آپ پڑھنے کی بجائے کمپیوٹر کو چلانا سیکھ لو, اس کے اوپر کام کرنا سیکھ لو, اس کے فنکشن کو سمجھ لو, تو آپ کی جاب تو نہیں جائے گی کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے صرف رٹافیکیشن میں مانیٹر, کی بورڈ, ماؤس کی ڈیفینیشن ہی یاد کی ہے, تو وہ تو نہیں کسی نے بھی آپ سے سنی. یا یہ تو نہیں دیکھنا کہ آپ نے 100 میں سے 90 مارکس لیے ہیں یا کتنے لیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر بولا جائے کہ بھئی یہ والا ہمارا کام کرتے ہیں, تو آپ کہیں کہ بھئی ہم نے تو پڑھا ہے, سن لیں, اس میں ہمارے نمبر پورے ہیں, 100% ہے, لیکن کرنا نہیں آتا کچھ بھی. تو وہ کہیں گے کہ بیٹا جائیں پہلے 3 سے 6 مہینے کا کوئی ڈپلوما وغیرہ لے کے آئیں, سیکھ کے آئیں کچھ, اس کے بعد ہمیں آ کے اپنی CV کروائیے گا. ٹھیک ہے, تو جاب تو اس طرح سے جائے گی جب ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیا تو آپ کی جاب جائے گی نہیں, بلکہ آپ فاسٹ لرنر ہو جاؤ گے, آپ کا کام ایزی ہو جائے گا, آپ کے اپنے اسسٹنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, ارجنٹ ہوں گے آپ کے, AI آپ کا ہیلپ فل ایک ساتھی کلیگ بن جائے گا. بس اتنا ہے. جی, تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے. بندے کو کیا کہتے ہیں پرانی طرح نہیں رہنا چاہیے, آگے بدلنا چاہیے, کیا کہتے ہیں دنیا کے ساتھ خود کو بھی چینج کرنا چاہیے. اچھا, جیسے کہ سر ریحان کی ویڈیوز میں آتا ہے کہ ان کا نیکسٹ پروجیکٹ کیا ہونے والا ہے, وہ 28 کروڑ بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بولتے رہتے ہیں, مجھے کچھ سمجھ آتی کچھ نہیں آتی. اچھا, ان کے بارے میں بتائیں گی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں آگے, کیسے ہونے والا ہے وہ؟ جی, زبردست آپ کا کویشچن ہے. دیکھیں ہمارے اسکول کے جو ہیں آپ کو معلوم ہے, ایک تو شارٹ کورسز ہیں, فاؤنڈیشن لیول ہے ہمارے پاس 6 منتھ کا. اس کے علاوہ ہمارا 4 سال کا ایک پروگرام ہے اور ایک 8 سال کا. جو بچے ہمیں 8 سال کے لیے جوائن کریں گے, جس طرح سے آپ نے ہمارے اسٹارٹ اپ پروگرام دیکھے, جی عثمان کی آپ بات کر رہے تھے, اس کے پاس منٹو ہے, ڈیجیٹل جو ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل کی مارکیٹنگ یہ کرتا ہے. اسی طرح حجاب جو ایپ یوز کر رہی ہے وہ ٹیفل ہے. ٹیفل کے ذریعے آپ ایک ہی ٹائم پہ 100,000 امپلائرس کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اسٹارٹ اپ ہیں, اور اسٹارٹ اپ کا بالکل ایک انہوں نے ایپ بنائی ہے. جس طرح آپ کوڈنگ کرتے ہو, کوڈنگ کے تھرو آپ ایپ بناتے ہو, جی اسی طرح وہ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں, ایک ایپ بناتے ہیں, ایک سائٹ بناتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے لے کر آنی ہے اس کے فالوورز, اس کے ویوز,
ٹھیک ہے، اس کے کنیکشنز، کہ جتنے لوگوں کو بھی وہ زیادہ جوائن کرتے ہیں کرواتے ہیں، اگر وہ 1 لاکھ کم سے کم وہاں پر لے کے آ جاتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس کی مارکیٹنگ جو ہے آپ کو نیکسٹ وہ یعنی کہ یورپن یا فورنر کنٹری میں، جس طرح ہماری کوئی دکان ہے، اگر آپ نے مٹھائی کی سمپل الفاظ میں آپ نے اسٹارٹ میں آپ کو مٹھائی کی دکان بنانی آتی ہے، آپ نے دکان مٹھائی کی بنا لی، اب اس کی مٹھائی علاقے میں مشہور ہو گئی، ہر گھر کی ضرورت بن گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ سرفراز جو سویٹ والے ہیں ان کی مٹھائی بڑی مزے کی ہے، اب وہ دیوانے ہو گئے، پورا علاقہ آپ کے ہی مٹھائی یعنی کہ شاپ پہ آتا ہے، تو آپ وہ چلتی دکان ہے، آپ چلتی دکان کسی کو بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہو، اس کے ریٹ اچھے لگ جائیں گے، کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے کہ محنت تو کچھ بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کسٹمر آلریڈی اس دکان پہ آ رہا ہے، صرف آپ نے اپنی سیٹ پہ کسی دوسرے سے پیسے لینے ہیں اور اس کو سیٹ دے دینی ہے۔ اب وہ مٹھائی والا صرف دکان کا نام جانتا ہے، اسے سامنے والے بندے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سیٹ پہ سرفراز بیٹھا ہے یا احمد بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہی پیسے ہٹا کے نیکسٹ دکان بنا لینی ہے، کیوں، آپ کو دکان بنانی آتی ہے، ایک بزنس بنانا آتا ہے، اس کے اوپر کلائنٹس لے کے آنا آتا ہے اور اس کو بیچنا آتا ہے، سیم اسی طرح جس طرح وہ فزیکل ہے اسی طرح یہ آن لائن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایپ بنا لی، اس کے اوپر آپ نے کلائنٹ لے آئے، ٹھیک ہے، جب ان کی تعداد ٹھیک ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک چلی گئی تو وہ فورنر کنٹری میں 1 ملین کا بکتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی چیز آپ کو سیل میں 100 روپے کی مل رہی ہے اور آپ اس کی بولی لگا دو 1 روپے کی کہ 1 روپے میں لے جاؤ، تو 1 روپے میں تو کوئی بھی خرید لے گا، اب اس کی سہولت جب آپ اس کو ایک ظاہر بات ایکسپلور کرو گے، سامنے والے کو بتاؤ گے کہ یہ آپ نے ایپ بنائی، یہ اس کا یہ بینیفٹ ہے، ایک ٹائم پہ آپ اپنے امپلائرس کو مینیج کر سکتے ہو، ان کا چیک ان چیک آؤٹ، ان کی سیلریز، ان کا ورک لوڈ، ان کی چھٹیاں، ان کی ڈیٹ، وہ ساری چیزوں کو آپ ایک سیکنڈ میں مینیج کر سکتے ہو، تو کسی بھی کمپنی کو بیچنے میں وہ 1 ملین آپ کو مل جائیں گے، یہاں پہ جب آئیں گے ساری بات ہے، پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ سستا ہے، باہر کنٹری کا مہنگا ہے، جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ 28 کروڑ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف 1 ملین میں ہی خریدے گی، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے یہ ہمارے بچوں کے اسٹارٹ اپ ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اسٹارٹ اپ ان کو دیے جائیں گے یا جو بھی یہ اپنی عقل جو بھی پرابلم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارے معاشرے میں خون کا پرابلم ہے، آسانی سے نہیں ملتا، یا پانی کا پرابلم ہے یا مٹی کا پرابلم ہے، ہر جگہ پہ ہر چیز ہر سبزی ہر پھل کیوں نہیں اگتا، ٹھیک ہے، کیا وہاں کی مٹی یہاں پر آ سکتی ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، جس طرح سے دراز بن گیا، اب ان میں کیا کمی ہے، آپ اس میں کیا امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہو، جو کمی ہے اس کو آپ امپروو کر کے آگے آ جاؤ، جس طرح ان ڈرائیو ہے ینگو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک میں اگر کوئی کمی ہے تو دوسرا اس چیز کو، اگر ایک میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ سیل میں نہیں کرتے تو آپ اس میں کوئی ایسا بیچ میں پوائنٹ کر لو کہ بھئی سامنے والا اس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آڈینس آپ کو لے کے آنی ہے، اس کے فالوورز بنانے ہیں، اتنی سی بات ہے، جب وہ آپ کا چلنے والا ایک رننگ میں ہو جائے گی سائٹ تو آپ فورنر کنٹری میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمپل سا ایک آئیڈیا ہے جو ہم نے یہ دنیا یہ والے پروگرام یا یہ والے بزنس سے زیادہ ہمیں انٹرسٹ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور ہم فیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سریحان جو 28 کروڑ والی ویڈیوز بتا رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ یہی اسٹارٹ اپ پروگرام ہے جن کے اوپر بچوں نے محنت کرنی ہے اور ان کے اوپر جو ہے ان کے یوزر آئیں گے اور پھر وہ سیل آؤٹ ہوگا، چلتا بزنس سیل آؤٹ کیا جائے۔ چلتا پھرتا بزنس یعنی، چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا، تو آج ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو آپ سے لاسٹ کوشچن پوچھتے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں ویورز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ اس کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو جہاں پر وہ ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم میں انوالو کیا ہوا ہے ساتھ میں ڈیجیٹل اسکلس بھی سکھائیں، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا آج انٹرنیٹ کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے، انٹرنیٹ کے تھرو وہ پیسہ کمانا، فری لانسنگ کے تھرو چھوٹے چھوٹے سے اسکلس ہیں جو بھی وہ سیکھنا چاہیں، گرافک ہے، ایڈیٹنگ ہے، کوڈنگ ہے، کمیونیکیشن اسکل ہے، کنیکشن بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، میڈیٹیشن یوگا کی کلاسز دی جاتی ہے، یہ تمام وہ چھوٹے چھوٹے سے اسکلس ہیں جو کہ آپ سیکھنے کے بعد ان کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو، یہاں پر نہیں کہیں پہ بھی دنیا کے حصے میں، ٹھیک ہے،
ہر جگہ پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہر جگہ پر بچے موجود ہیں، پیرنٹس کو اپنے بچوں کو یہ تمام چیزوں کو سکھانا ہے۔ ان کے بچوں کے ٹیچرز آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے کسی غریب دیہات کا بچہ اڈاپٹ کرو گے تو وہ آپ کو 500 فیس بھی نہیں دے پائے گا، لیکن اگر آپ وہی بچہ کسی فورنر کنٹری میں سے لوگے، ٹھیک ہے، صرف اپنے آپ کے اوپر کام کر کے، تو وہ $500 بھی آپ کو پے کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بس اپنی ریسرچ، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اپنے اوپر کام کریں اور اپنی سروس کو اچھی جگہ پر، نہ کہ صرف کراچی بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر دیں، تاکہ آپ کی جو ہے انکم اچھی جنریٹ ہو سکے، اور نیکسٹ آپ انٹرپرینور ہو سکتے ہو، بزنس مین ہو سکتے ہو، اور انویسٹر ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیڈرز بنو، نہ کہ غلام۔ جی ماشاء اللہ، یہ تھی ہماری آج کی گیسٹ مس راحت۔ چلو دیکھ لیا آپ نے، انہوں نے آپ کو پیغام بھی دے دیا، مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مس راحت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا، تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کی جرنی کے بارے میں جان کے۔ تو جی آج کا انٹرویو ادھر ختم کرنے والے ہیں، اور ملیں گے نیکسٹ انٹرویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔